अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ पर अदलिया की जो अदालती निज़ाम है उस पर एक सेमिनार से खिताब किया। तो मैंने सोचा कि आज एक लतीफ़े से आगाज़ कर लेते हैं। वैसे असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ये लतीफ़ा मुझे याद है बहुत अरसा पहले पीपल्स पार्टी के दौर में पहली दफ़ा सुना। पाकिस्तान का एक हुकूमती वफ्द अफगानिस्तान के दौरे पर गया। वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना का तारुफ करा रहे थे अफगान सदर के साथ जो उनकी काबीना थी, और ज़ाहिर दोनों तरफ से तारुफ था। चलते चलते अफगानिस्तान के सदर ने कहा कि ये हमारे वज़ीर रेलवे हैं। तो बड़ा ताज्जुब का इजहार किया गया हमारी साइड से कि वज़ीर रेलवे, आपकी तो रेलवे ही नहीं है, आपके पास वज़ीर रेलवे कैसे? तो आगे से जवाब आया, सर हमने आपके वज़ीर कानून पर कोई एतराज़ किया। ये पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ है इस पर ये लतीफ़े बड़े सालों से बनते आ रहे हैं, और गैर उसकी वजह कुछ गैर मंतकी नहीं, मतलब समझ में आती है कि वजह क्या है। पिछले 4-5 साल का आप सिस्टम उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान काम कैसे करता है। बंदे कम हो तो बंदों को उठा उठा के नंबर पूरे कर दिए जाते हैं। अब तो ये बात सब मान भी रहे हैं। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन सेनेट का है तो 64 हाथ खड़ा करते हैं, 50 वोट वहां से निकलते हैं। उस वक्त जमहूरियत भी खतरे में पड़ती है, लेकिन सबको पता होता है कि आखिर हो क्या रहा है। रखना हो तो घसीट कर नंबर पूरे कर लिए जाते हैं, और ना निकालना हो तो उसके लिए भी नंबर आखिरकार पूरे हो जाते हैं। पिछले 6 महीने उठा के देखें, खबरें आई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। खबरें आई कि बाकी सब इकट्ठे हैं, एक बैनर के नीचे, एक परचम के साए तले सब एक हो गए, और मकसद था कि हुकूमत को निकालना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है। वही लोग जो कहते थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस मुल्क में नहीं आ सकता, कामयाब नहीं हो सकता, कोई वजह जरूरत नहीं है इसको ट्राई करने क्योंकि ये हमारे हम इसके अहल नहीं है, वो भी हुआ। पिछले चंद दिनों से खबरें क्या आ रही, खबरें ये आ रही हैं पिछले कुछ अरसे से कि अगर आप पिछले 2 से 3 महीने उठा के देखें, फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का फैसला आएगा, फिर तोशा खाना खुलेगा, उसका फैसला आएगा, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, ARY को बंद कर दिया जाएगा। यह भी हमें पिछले महीने 1.5 महीने पहले से पता चल गया था कि आपके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होने वाली है, और एक एक करके तकरीबन जो जो बातें हो रही थी वो सारी पूरी होती गई। और ये निजाम इसलिए मजाक है क्योंकि ये बातें पहली दफा पाकिस्तान में नहीं हो रही, हमेशा बातें इसी तरह होती हैं। और क्योंकि कानून नहीं है, इदारे जब अपना ताकत इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इदारा हो, तो वो नजर आता है कि वो कैसे इस्तेमाल हो रही है। एक FIR दर्ज हो गई इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की, ATA की FIR, और इसलिए की गई क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत नहीं होती। तो हमने माजी में देखने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या, कब माजी में पहले कब क्या क्या होता रहा है। मेरे वैसे जहन में आया कि आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहबा नैब के दफ्तर गई थी एक दफा, एक नैब ने गलती करके उनको पेशी पर बुला लिया था, और जब वो उस पेशी पर गई तो इन गाड़ियों में जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, पत्थरों से लेस होकर वहां पर मुस्लिम लीग नून गई, और पुलिस पर और दूसरे एहलकारों पर यह पथराव किया गया। उस वक्त खबरें सामने आई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि किसी का एक्शन लेने का इरादा नहीं था। मजाक बन गया ये इसलिए भी क्योंकि मॉडल टाउन की में जो कुछ हुआ, पुलिस माइंड कर गई। मैं देख रहा हूं बहुत से इदारे चीजें माइंड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया जिसके ऊपर उनके खिलाफ ये दहशतगर्दी का मुकदमा भी हुआ है, और हाई कोर्ट की तरफ से 3 रुकनी बना दिया गया, और उसके ऊपर बात करेंगे कि इस तरह की गुफ्तगू क्या अदलिया और जजेस के बारे में करनी चाहिए या नहीं। लेकिन ये जिस तरह पुलिस को गैरत आई पिछले कुछ दिनों में, मैंने देखा उन्हें कहा कि हमारे अफसरान को गालियां निकाली गई, हमारे अफसरान को इतना कुछ कहा गया, हम जा रहे हैं, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। काश ये उस वक्त भी याद आया होता जब मॉडल टाउन पर ऑर्डर आए थे कि जाएं और मॉडल टाउन पर कार्रवाई करें जैसे भी करनी। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी 25 मई की थी, आपको याद होगा। उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के दौरान जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने कार्रवाइयां की, काश उस वक्त कह देते कि नहीं सर, ये उनका पॉलिटिकल राइट है, हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म नहीं मानेंगे। जिस तरह उस SHO ने बंदूक तानी एक औरत पर, काश उस वक्त वो कह देता कि नहीं सर, आपका सारा जो अगर कानून तोड़ेगा उसके साथ तो हम कानून के मुताबिक सलूक करेंगे, आपके सियासी मकासद के लिए हम आपके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता नहीं। कुछ साउंड्स आपको सुनाना चाहते हैं जिसके बारे में बड़ा कहा गया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये हो गया और FIR कट गई, क्या कहते रहे मुस्लिम लीग नून वाले, वो भी सुने थे।
کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف داماد کرے. ابھی تو میں نے تم سے بدلہ لینا ہے. کراچی تم نے میرے ہوٹل کا دروازہ توڑا, میں تمہیں چھوڑ دوں. اس کا مطلب ہے کہ میری نسوں میں عوام خون نہیں ہے, بغیرت خون ہے. تو اس طرح کی بڑی ساؤنڈز موجود ہیں. بہت ساری ایسی بھی ہیں جو آج کل مشکل کی وجہ سے ہمیں پیمرا بہت ایکٹیو ہوا آج کل, تو ہم کہتے ہیں چلیں وہ پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی سنا دیں گے آپ کو کسی وقت. تو پاکستان میں تو یہ بیان بازی جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں. عدلی عدالتوں کے بارے میں اگر ہم آپ کو میاں نواز شریف, اور وہ تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے, جو مریم نواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب عدالتوں کے بارے میں جو گفتگو فرماتے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ایک اور, یعنی میں نے کہا کہ پولیس بھی خلاف ہو گئی, عدلیہ نے بھی مائنڈ کر لیا, اسٹیبلشمنٹ بھی مائنڈ کر کے بیٹھی ہے بہت ساری چیزیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بہت ساری چیزیں مائنڈ کر کے بیٹھا ہے, اور اب بہت سارا معاملہ اگلے چند دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے بھی جائے گا اور اس سے بھی بہت سے فیصلے آنے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس ملک میں سب قانون کے مطابق چلے اور جو قانون توڑے اس سے سوال کیا جائے, صرف سوال نہ کیا جائے, اگر آپ قانون کے خلاف چلیں تو اس پر ایکشن لیا جائے تو پاکستان میں رول آف لا آ سکتا ہے. ہمارے ملک میں رول آف لا اس لیے نہیں ہے کہ طاقتور ڈنڈا اٹھاتا ہے, اس ڈنڈے کے زور پر سارے کام کرتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اس لیے ایک عادت بن گئی کہ اگر انہوں نے کہہ دیا, اگر کوئی طاقتور کہہ دے تو کر دو جو وہ کہتا ہے, کیونکہ وہی پھر آخر میں ہمارا پروٹیکٹر ہے, اسی نے بچانا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے, کریں گے تو نہیں پھنسیں گے. یہ ہماری ایک تاریخ بھی ہے. ابھی جو جج صاحبہ کے بارے میں کہا, میں اسد عمر صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. لیکن جب یہ جوڈیشل کر دیا گیا شہباز گل صاحب کا, واپس درخواست آئی اور ان کو پولیس کسٹڈی میں دیا گیا, بڑے لوگوں نے کہا کہ 20 سال کی تاریخ میں شاید اس طرح کے مثالیں نہیں ہیں کہ کسی کو اس طرح کیا جائے. اب یہ آپ کے سامنے طاقتور کا صرف آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ حمزہ شہباز صاحب نے جانا ہے, اور یہ پولیس کو دھکا دے کر, اگر میں آپ کو فل سکرین پہ دکھاؤں گا, سائٹ پہ ہو جائیں آپ, پولیس کو انہوں نے کہا خبردار میرے قریب مت آنا, میرا نام حمزہ شہباز ہے. اور کس طرح شہباز گل کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. دیکھیں شہباز گل صاحب کے ساتھ اگر آپ نے کرنا ہے قانون کے مطابق سب کاروائیاں کریں, کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر آپ ٹارچر کریں جس طرح مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے, اس کا اوپر بھی عدالت نے ایک اسد صاحب بینچ بنا دیا ہے جو اس کی بھی تحقیقات کرے گا کہ تشدد ہوا نہیں ہوا, اس پر بھی بڑا سپلٹ ہے ہر طرف سے. پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب, آج بینچ بنا دیا گیا ہے, معافی مانگیں گے عمران خان صاحب آپ کے خیال میں؟ جا کے کورٹ میں ایکسپلین کریں گے جی, ظاہر ہے لائر جو ہے. ایک بات میں جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, عدالت ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر بہت ہمیشہ محتاط بات کی ہے. سوال پوچھتے ہیں, میں تنقید کرتا تھا, کھول کے تنقید کرتا تھا, کیونکہ یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں ایک جج کے فیصلے کے اوپر تنقید کر سکتا ہوں, میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں, مجھے آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن خان صاحب عموماً وہ بھی نہیں کرتے, وہ بہت محتاط رہ کے وہ بہت صرف سوال پوچھ لیتے ہیں. سو میں اس دن ان کی F9 والی جو سپیچ ہے وہ میں نے نہیں سنی تھی, میں اور کراچی کے اندر کمٹمنٹ تھی, لیکن میں پنڈی کے جلسے میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے دوبارہ ان کی بات کی. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ جب ٹارچر ہو چکا تھا, سارا ایویڈنس موجود تھا, اس کے باوجود ان کو ریمانڈ پہ دیا گیا. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, جو میرے خیال میں ان کو بالکل رائٹ بنتا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. پہلے والی ساؤنڈ سنی آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں سنی, میں نے نہیں سنی. سنا دوں آپ کو, سن لیں آپ, دیکھیں اس میں آپ کا ویو کیا ہے آج سننے کے بعد. میجسٹریٹ صاحبہ زیبا, آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے, آپ سب کو شرم آنی چاہیے. ایکشن لے نہیں سکتے, ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ججز کے اوپر ایکشن لینے کے لیے, وہ عدلیہ ہی لیتی. سو جو توہین عدالت ہوئی ہے یا جس کے نوٹس جاری کیا, کل دیکھیں جو لیگل پوزیشن لینی ہے وہ تو کل کورٹ کے اندر لی جائے گی, میں اس کے اوپر تو نہیں کامنٹ کروں گا, میں تو آپ کو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن لیگل پوزیشن کل ہم کیا لیتے ہیں وہ کورٹ ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو جج صاحبہ نے کیا, فار ایگزامپل اب فیصلے کی بات تو آپ کر سکتے ہیں, فیصلہ پبلک پراپرٹی, بالکل انہوں نے ایک جوڈیشل ہوا تھا, اس کو دوبارہ پولیس کسٹڈی میں دیا, پولیس کسٹڈی کے اندر دیا گیا. جس طریقے سے کیا گیا, پہلے وہ ہائی کورٹ میں گیا, ہائی کورٹ سنتا ہے کبھی ریمانڈ کے کیسز, وہ ایک انتہائی
کیا بولنا چاہیے ان یوزل چیز تھی کہ ہائی کورٹ نے سنا بھی اس کو واپس بھیج دیا سیشن کورٹ کے اندر. جب تک ان کے پاس سیشن کورٹ میں واپس آیا میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں بچا تھا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ تشدد کیا. سارے پاکستان کو پتا چلا. آپ کنوینسڈ ہیں کہ تشدد ہوا ہے نا 100%. اب تو میڈیکل رپورٹ کی نئی بورڈ کی رپورٹ آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر کلیئر میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایویڈنس موجود ہے, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ٹارچر کیا. ابھی دیکھتے ہیں جو ہائی کورٹ نے آج کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے, اور وہ کون لگائے گا, جج لگائے گا کون سر؟ وہ پھر تھوڑی دعا بھی کیا کریں ساتھ میں یار, آپ تو ہر چیز کے اوپر بالکل ہی معصوم بن جاتے ہیں, تھوڑی دعا بھی کرتے ہیں ساتھ میں. تو یہ دیکھیں جہاں تک ٹارچر ہے آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے. ہم نے جو بات کی ہم نے تو نہیں کہا کہ تحریک انصاف کا کوئی پینل لگا دیں یا ہمیں چوز کرنے دیں کہ کس نے کرنا ہے. ہم نے کہا انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز اٹھائیں آپ اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا پینل اٹھا دیں. رپورٹس موجود ہیں سامنے, نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. یہ تو آئی تھنک توہین عدالت سے اب بینچ تو بن گیا. اب توہین عدالت کا جو عموماً کیسز ہوتے ہیں اس میں اگر اپولوجائز کر لیا جائے نا شروع میں تو عدالتیں عموماً اس کو جانے دیتی ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا, جو دھمکیاں دی تھیں کہ ہم گھروں کا گھیراؤ کریں گے ججز کا جو بھی ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا, ان کے خلاف بھی توہین عدالت ہوئی تھی. آپ دعا کریں پھر. میں سوال معصومانہ سوال ہے یار. دیکھیں پرابلم میں نے اسی لیے شروع میں جو کہا کہ کوئی سوال یہاں پر اس ملک میں یہ نہیں ہوتا قانون کیا کر رہا ہے, سوال یہ ہے کہ مائنڈ کون کر رہا ہے. اگر وہ مائنڈ کر جائے تو مائنڈ کر جاتا ہے. یہ دیکھیں آج بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے رانا ثناء اللہ جو کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ تقریباً جو الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر وہ 15 منٹ کے بعد جو ہے نا ان کی ویڈیوز نکل آتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو اپنے خلاف مقدموں کی بنیاد بنا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ہیروئن والا سچا تھا کہ جھوٹا تھا, وہ تو جس ادارے نے بنایا تھا ANF نے وہی بتا سکتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا چلا کہ وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا. لیکن اب تو یہ خود اپنے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنیاد ڈال رہے ہیں. لیکن یہ تو پالیٹکس ہے نا ہماری پالیٹکس یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے بیانات ہی اپوزیشن کے لیے کافی ہیں. لیکن جو زیادہ ٹرکی معاملہ آپ کے لیے وہ دہشت گردی کی FIR ہے. دیر از اے ریزن, حالانکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ATA کی FIR اس طرح نہیں کاٹی جا سکتی, لیکن انہوں نے کاٹ دی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نان بیلیبل افینس, آپ کو گرفتار 3 دن کی حفاظتی ضمانت ہے ان کی, فی الحال کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا, اور اگر وہ ضمانت ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو گرفتار وہیں سے کر لیا جائے گا. کتنا خدشہ نظر آ رہا ہے اور خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ قانونی بنیاد کوئی بھی نہیں ہے. کورٹ میں جہاں تک پیش ہونے کی بات ہے وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. میں بھی ساتھ موجود تھا جب بیل لینے کے لیے گئے تھے, سیشن کو کچہری گئے تھے, تو وہ تو جا چکے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ جانے کی ضرورت پڑے گی تو چلے جائیں گے, لیکن بنیاد کوئی نہیں ہے. میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ یہ تمام بیانات جو ہیں جو ARY چلا رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, جو بھرے ہوئے ہیں یہ بیانات تمام اس وقت PDM کے لیڈرز کے, اس کے ہوتے ہوئے قانونی طور پر قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ کیسے عمران خان کے خلاف یہ پرچہ کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ کاٹ سکتے ہیں, کچھ اور بحث ہے. کاٹ دیا ہے وہ ایک اور بحث ہے. کیوں کاٹ دیا ہے وہ ایک اور بحث ہے. کیوں ان ہولی ہیسٹ کا ہمیشہ سے لفظ سنتے آئے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے لیے, کیوں ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اس ملک میں کہ جب فیصلے کر لیے جاتے ہیں نا, میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں, اب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے راستے نکالے جاتے ہیں. وہ اگر فیصلہ یہ ہو گیا کہ حکومت میں اس کو لانا ہے تو پھر ہر فیصلہ اس کی طرف جائے گا. اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ہر فیصلہ اس کی طرف جائے گا. اس کو کسی طرح گرفتار کرنا, اریسٹ کرنا, کیسز بنانا, کیسز کے فیصلے کرانا. جمہوریتوں میں لوگ رول آف لا اسی لیے بنیادی طور پہ وہ جو میں آج شروع جس سے بات سے کیا تھا کہ قانون کو اپنا راستہ لینے دیں, ادارے طاقتور ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں, اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کل اسی لیے آپ ساری رات جاگتے رہے, بچارے آپ کی آنکھیں ابھی بھی سرخ ہیں کیونکہ آپ بنی گالا بیٹھے ہوئے تھے ساری رات. میں تو کل بنی گالا تھے, پہلے ہم سارا آرگنائز کرتا رہا ظاہر ہے, اس کے بعد پھر بنی گالا تھے. صبح میرے خیال میں کچھ 4-1 بجے کے قریب واپس آئے. اس کے بعد صبح اٹھ کے دوبارہ کام شروع کر دیا, کیونکہ خبر آ رہی تھی کہ گرفتار ہو جائے گا. ہمارے پاس تو بہت ساری خبریں اس طرح کی آ رہی تھی کہ یہ موو ہو گیا, چینلز نے چلا دیا, وائرز لگا دی گئی, راستے بند کر دیے گئے ہیں. میرے پاس تو خبر پہلی, میں ادھر اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا لیاقت باغ میں, ابھی خان صاحب نہیں آئے تھے تو وہ نیوز آنی شروع ہو گئی تھی, جب یہ بھی ہو گیا, اب یہ بھی ہو گیا, اب یہ بھی ہو گیا. تو وہ معاملہ تو بالکل سیریس تھا, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن اچھا یہ میرے ساتھ تو یہ 3 دن میں دوسری دفعہ ہوا ہے نا کہ ساری رات جاگنے والا سلسلہ جو ہوا ہے. اس سے پہلے وہ جو میرے پاس آ گئے تھے چیک کرنے کے لیے کہ اچھا جناب ذرا ان کو تو چیک کیا جائے نا. ویسے یہ IG اسلام آباد صاحب اگر یہ دیکھ رہے ہیں نا, تو مجھے تو اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ ہو گیا آپ کی پرفارمنس دیکھ کے.
میں نے ٹویٹ کیا کہ میرے پاس پولیس میرے گھر آئی پولیس کی موبائل, اور انہوں نے آ کے پوچھا, کام کرتا ہے, اس سے پوچھا کہ جی یہ اسد عمر صاحب کا گھر یہی ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے ٹویٹ کیا کہ یہ آئے تھے, یہ پوچھا تھا, دیکھتے ہیں کیا ارادہ ہے, صرف یہ ایک ٹویٹ کیا. اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کر دیا آگے سے, انہوں نے کہا جی ہمیں پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہاں ہے, اور ہم نے ایسی کوئی کام نہیں کیا. اللہ کے بندو, اگر تمہیں یہی نہیں پتا کہ تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل جس کے خلاف تم نے ساری کارروائیاں کر رہے ہو وہ اسلام آباد میں یا کراچی میں, تو مجھے تو بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اس پولیس سے. میں کراچی بیٹھا ہوا تھا. اینی تو یہ جو صورتحال ہے وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قانون کی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہا ہے, یہ خواہش کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن کاشف دیکھیں کل بھی ارادہ پورا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, ارادہ پورا تھا, بدلنا پڑا, عوام نکلی, جو بھی اس کی وجوہات بنی, اور یہ کمال ہے جس طریقے سے عمران خان کے لیے یہ قوم نکلتی ہے. کل کال بات میں گئی تھی, لوگ پہلے نکل آئے تھے. لیکن ایک یہ صرف کہنے کی بات نہیں, حقیقت ہے. ایک پلان ہم بناتے ہیں, ہم بھی منصوبے بناتے ہیں, یہ کریں گے یہ کریں گے, ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو صرف اس لیے کہ یہ پلان بنایا گیا ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پلان کامیاب بھی ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کامیاب ہوگا. ہاں لیکن سر دیکھیں, ایک تو ہوپ از اے گڈ اسٹریٹجی سم ٹائمز, بٹ ہوپ از نیور اے گڈ. صرف ہوپ تو نہیں کرتے, ہم نے ہر فورم پہ جنگ لڑی ہے نا. جی جی, لیکن یہ ہے کہ آپ کو انٹینٹ کیا نظر آ رہی ہے؟ اگر میں انٹینٹ نظر دیکھیں کیا نظر آ رہی ہے, کیا اہل کرنے کی آپ کو نیت نظر آ رہی ہے؟ 17 جولائی کے بعد, میں بار بار یہ کہتا ہوں, 17 جولائی کے بعد گیم پلان بالکل اس کے اندر تیزی آئی ہے. جو انڈی اوہیس کی آپ بات کر رہے تھے نا, کیونکہ واضح ہو گیا اور کل رات کے کراچی کے نتیجے سے ری انفورس ہو گیا اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس وقت سیاسی طور پہ عمران خان کو روک ہی نہیں سکتے. تو عمران خان کو کیونکہ سیاسی طور پہ نہیں روکا جا سکتا, تو اب کوئی غیر سیاسی حربہ ڈھونڈا جائے, وہ توشہ خانہ ہو, وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو, وہ گل کے اوپر تشدد کر کے کوئی جھوٹا الزام عمران خان کے اوپر لگانا ہو, وہ ایک جعلی دہشت گردی کی FIR کاٹ کے حراست کرنا, کوئی نہ کوئی حربہ ایسا استعمال کیا جائے جس سے عمران خان کو روکا جائے. اور جو سیاست سمجھتے ہیں, جو تاریخ جنہوں نے دیکھی ہوئی, ان کو پتا ہے کہ جتنے یہ حربے اور یہ استعمال کر رہے ہیں وہ صرف عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور لوگ گرفتار کرنے کی لسٹ پر موجود ہیں, یہ خبریں بھی ہیں آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل, یہی خبریں ہیں کہ اوپر کے 10-15 اور دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا کرنے کا ارادہ. اور کل کی جو ریاکشن آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, یہ ویسے سنگن مارکیٹ کی سنگن سنا رہا ہوں آپ کو. مارکیٹ کی خبر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر جو لوگ کیپیبل ہیں کہ وہ یہ کام کروا سکتے ہیں یا لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, جس بھی لیول پر انسانوں کو اٹھا لیا جائے, یہ بھی بات مارکیٹ میں چل رہی ہے بہت. ایسا ہی ہے بالکل, ہمیں بھی یہی سننے کو ملتا ہے. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ضمانتیں لیں گے کیا؟ دیکھیں اب یہ دس از ایوری ڈے ول بی اے نیو ڈے اینڈ ول بی اے ویری نیو ٹیسٹنگ ڈے فار تحریک انصاف. مجھے لگتا ہے کہ وہ کام جو بہت سی سیاسی جماعتیں تاریخی طور پہ گزر چکی ہیں, اب آپ کا بھی اس گرائنڈ سے گزرنے کا ٹائم آ گیا. کیا سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس چیز سے نکل سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی گرفتار نہ ہو, لیڈرشپ بھی گرفتار نہ ہو, یہ کام چلتا رہے؟ دیکھیں دو بنیادی اس کے جوز ہیں ہماری جو حکمت عملی ہے اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک ہے قانونی, لائرز کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں, کیسز کے اوپر مقدمے لڑے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ زیادہ تر کے اندر ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن اب وہ پریشر ظاہر ہے بڑھ رہا ہے, تو اس کی ایک بہت اہمیت ہے. ایک وہ اہم جز ہے اس ساری اسٹریٹجی کا. دوسرا ہے پبلک سپورٹ, اور عوام جب جس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ, جس طریقے سے قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس سے کرنے والے کو بھی ذرا تھوڑا بہت سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا میں کروں کہ نہ کروں. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, شاید پروگرام میں آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ریاست کی جو کورسو پاور ہے, یعنی اس کی دبانے کی جو طاقت ہے, وہ ایک طرف ہو جائے, اور قوم جو ہے وہ ایک ایک کر کے پوری جڑتی چلی جائے دوسری طرف. اس سے ملک کو کیا خطرات پیدا ہو رہے ہیں, اور کیا کوئی بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے, کوئی 2 قدم پیچھے بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ملک کس طریقے جا رہا ہے, اور اگر یہ غلط طرف جا رہا ہے تو ادھر سے نکلنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے؟ کوئی سوچ رہا؟ مجھے نہیں نظر آتا. آپ کو میں ٹویٹس پڑھتا رہتا ہوں, سیاسی بحران, الیکشن واحد حل ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کا خیال تھا, پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اب الیکشن کے علاوہ چارہ نہیں بچا اس ملک کو آگے چلانے کا. انسٹیبلٹی, جو سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ اس طرح کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایک ووٹ کی گورنمنٹ, باقی گورنمنٹ چلے جائیں دوسری پارٹی, اٹس اے ویری انسٹیبل سسٹم اور انوائرمنٹ جو بنی ہوئی ہے, اور اس کا راستہ ایک ہے کہ الیکشنز ہو جائیں, بٹ وہ الیکشنز نہیں ہو رہے. کیوں آپ کے خیال؟
اس کی ایک سے زیادہ وجوہات جو ہیں، تجزیہ کرتے ہیں لوگ، ہمیں تو نہیں پتا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ایک تجزیہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ رائے موجود تھی، خیر مسلم لیگ نون کے اندر ایک سے زیادہ رائے موجود تھی، تو ایک تو وہ جی شہباز شریف کیمپ اور نواز شریف کیمپ، مریم کچھ اور سوچ رہی ہے، نواز شریف کچھ اور سوچ رہے ہیں، شہباز شریف چاہتے ہیں سسٹم کو کھینچا جائے، وہ چاہتے ہیں کم ہو جائے۔ میں سچی بات ہے اس میں یقین نہیں رکھتا، یہ جن کو مسلم لیگ نون کی سیاست پتا ہے، فیصلے نواز شریف کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اگر حکومت ابھی تک چل رہی ہے تو اس کا مطلب نواز شریف چاہتے ہیں وہ چلے، لیکن یہ بالکل ہے کہ پیپلز پارٹی کے محرکات بالکل مختلف ہیں، ان کو نہیں سوٹ کرتا اس وقت، ان کی ان روڈ نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا۔ یہ میں تجزیہ ہے، یہ میں ان کی کہ تحریک انصاف خاص طور پہ پنجاب کے اندر جہاں پر ٹوٹنی شروع ہو تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے سپیس بنے کہ پنجاب میں دوبارہ وہ سیاست کے اندر داخل ہوں گے، وہ جو ٹوٹیں گے وہ پیپلز پارٹی بھی لے کر جائے گی، اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی تو نہیں جا سکتے، ان کی ساری زندگی کی سیاست جو ہے کچھ کی جو ہے وہ 2 نسل سے سیاست ہی جو ہے مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، تو انہوں نے تو جانا کہیں نہیں۔ تو اگر تحریک انصاف نہیں ہوگی تو شاید پیپلز پارٹی کے امبریلا کی طرف آئے، خواہش ہے، سو ان کی تو بالکل الگ بنتی ہے، شاید وہ وجہ ہے۔ اچھا سیاستدانوں سے بات کریں نا تو سیاستدان کیا کہتے ہیں، یہ پی ڈی ایم والے کیا کہتے ہیں؟ وہ پی ڈی ایم والے جو ہمیں بولتے ہیں ہاں جی ویسے ہونے تو الیکشن چاہیے، یہ نون والے خاص طور پہ کئی لوگ کہتے ہیں، اور ہم تو چاہتے تھے جی الیکشن وہ نہیں ہونے دیتے، وہ نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو نہیں ہونے دیتے؟ جو بائیڈن کی بات ہاں ہو سکتا ہے جو بائیڈن کی بات کر رہے ہو، تو یہ اب یہ جیسے میں نے کہا نا یہ وہ کہتے ہیں۔ میرے خیال کے اندر اس وقت ان کا تجزیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی ہے کہ الیکشن سے بھاگو۔ اس وقت تو الیکشن کو سوٹ نہیں کرتا، لیٹس سے پولیٹیکلی ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ الیکشن ہونا۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ یہاں تک تو درست ہے کہ لگتا ہے ایسے کہ اگر ابھی الیکشن ہو تو بڑا پھینٹا پڑے گا، عمران خان نے سویپ کر، تو آپ یہ کہنے لگے کہ ابھی الیکشن ہو شاید ہار جائیں گے، بعد میں ہوئے تو لازماً ہار جائیں گے، یہ کہیں گے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا نقصان بڑھتا چلا جائے گا، جب میں تھوڑی بہت معیشت میں جانتا ہوں، میں بتا رہی ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں نا ہم نے مشکل فیصلے کر لیے ہیں اب تو خراب خبریں ختم ہوں گی، آپ ذرا اگلے 3 مہینے دیکھنا خراب خبریں آتی چلی جائیں گی تو اور نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ابھی تو شاید اگلا موقع ملے نا، چلو اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ، یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہی نہ ہو۔ اچھا ایسے صاحب، ایسے عمران خان صاحب نے اپنی آخری جو بریفنگ دی نا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی رہ گیا ہے جو میرے خلاف، آج ایسا لگ رہا ہے کہ حالات اسی طرف رہ گئے ہیں جہاں پر یہ سوال دوبارہ پوچھیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اچھا ذکر کا، اچھا کیونکہ آپ دیکھیں تو پولیس بھی سامنے آ گئی ہے، جو تھا وہ بھی سامنے آہستہ آہستہ آتا، جو تو تھے پہلے سے خلاف وہ تو پہلے سے خلاف تھے، یعنی دا ہول سسٹم ناؤ از سراؤنڈنگ دس ہول، اب سراؤنڈ کیا جا رہا نا ہر طرف۔ میں الیکشن کمیشن کی طرف سے علیحدہ ایک ہوگا، اب یہ ایک کیس آپ کو علیحدہ بھگتنا پڑے گا، پولیس کا علیحدہ ہے، اے ٹی اے کی ایف آئی آر علیحدہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کردار ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی اور پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ علیحدہ ہے۔ سو یو نو یو ایوری ون وانٹس ٹو ٹیک یو ڈاؤن۔ 100% درست آپ کہہ رہے ہیں، اور یہی میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر صرف یہ ہو رہا ہوتا نا تو شاید ہمارے لیے بہت بری بات ہوتی، لیکن یہ شاید ملک کے لیے اتنی بری بات نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، قوم جڑتی چلی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے تناسب وہ لوگوں کا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہ پورا سسٹم ایک طرف کھڑا ہو اور قوم دوسری طرف کھڑی ہو، اس کے کتنے خطرناک نتائج ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک اب ہمارے سامنے زندہ مثال جو ہے نا اس کی ذرا بات کر لیں، اور یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے مجھے یاد ہے میں نے پرائم منسٹر سے 2 دفعہ بات کی، میں نے آرمی چیف سے بات کی اس کے اوپر کہ یار بلوچستان کے اندر دیکھیں ہو کیا رہا ہے، کیا جس طریقے سے ہم نے بلوچستان کو ہینڈل کیا ہے مجموعی طور پہ، فوج، سیاستدان، ساری حکومتیں ملا کر، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس کے اندر، کیا بلوچستان اس سے بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ کیا پڑھے لکھے بلوچ نوجوان کے اندر ذہن میں اس وقت یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نظام مسلط کیا جا رہا ہے؟ وہ بہت میرے دوست ہیں ان میں سے بہت سارے جو اس وقت الیکٹڈ بیٹھے ہوئے، بڑے اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ میری بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، لیکن کیا بلوچستان کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی میرے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم پر مسلط کیے گئے؟ اور اس کا نقصان دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ اسی چیز کو پورے پاکستان پہ پھیلا دیں گے تو آپ سوچیں کہ نقصان کیا ہوگا۔ دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ اب جو ایک آپ کا عدالتی کیس ہے جو توہین عدالت کا کیس ہے، سم ٹائمز آپ اپنی
फ्रंट्स को मिनिमाइज करके और कम करने की कोशिश करते हैं. आई नो कि हाउ तरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त आई एम अस्यूमिंग क्या हो रहा होगा. कुछ लोग कह रहे होंगे सर बिल्कुल माफी नहीं मांगनी सर हम लड़ेंगे सर, और एक सेक्शन वो होगा जो कहेगा सर एक सिंपल सी पॉलिसी कर देते हैं कि वी डिडंट मीन टू, हमारा ही मकसद नहीं था वगैरह वगैरह, लेट्स टेक अ बैकवर्ड स्टेप. किसी आप ये कल जो केस अब ये यहां पर आकर आपको कुछ फैसले ये सोच के भी करने होंगे कि हर फैसला ईगो की बुनियाद पर नहीं करना. कुछ फैसले सियासी भी होते हैं जिसमें अगर हम हमारे से कुछ होगा ताकि आप अपने फ्रंट्स को कम करने की कोशिश करें. सियासत में ये बड़ी क्रिटिकल चीज होती है जो समटाइम्स हम मिस कर जाते हैं. यूर इन एग्रेसिव मोड, ऐसा लगता है कि हर चीज को हम तोड़ के बुलडोज करके निकल जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. देखिए इसके अंदर बड़ा सिंपल, बिकॉज ये इमरान खान की देखिए पूरी सियासत को अगर आप देखें तो उसका लुबे लुबाब है क्या, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए. ये उनका बिल्कुल बुनियादी मैसेज है. तो उसके अंदर अगर हमसे मेरे से कोई गलती होती है जिसमें मैं एक्चुअली चाहे मैं चाहता था, ये नहीं चाहता था कि मैंने कानून से तजावुज कर दिया है, तो मेरे बुनियादी उसूल के ये खिलाफ है, तो मेरे इसमें मानने में क्या कर रहा है, अच्छा यार ये हो गया चलो ठीक है जी, नहीं करना चाहिए था, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है. लेकिन असल जो इस वक्त जो डिबेट पार्टी के अंदर जो चलती रही है और जो कम होती जा रही है, भी मैं आपको बता दूं, पार्टी एक ही लाइन के ऊपर ज्यादातर आती चली जा रही है, वो ओवरऑल अप्रोच के ऊपर है. क्या हमने अपने उसूल के ऊपर खड़े होकर सबसे कहना कि ठीक है जी आप मुकाबला करना चाहते हैं तो हाजिर हैं, उसूल पे नहीं हम हिलेंगे, ठीक है, ईगो की बात नहीं, उसूल की बात है. और या ये कहें कि यार ऐसा करते हैं, को डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा ये इन दो से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बाकी वो कर दे, वो डिबेट होती रही है. और क्या डिबेट है इस वक्त? क्योंकि तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो सारी इक्वेशन का है वो एस्टैब्लिशमेंट है. मैं जानता हूं आपके अंदर ये बहस चल रही है कि उनके साथ बातचीत करनी है या फ्रंट ऑन कोलिजन, अब लड़ाई का टाइम आ गया, और ये फैसला हुआ कि कहीं ना कहीं अब लड़ाई का टाइम आ गया. कौन प्रिवेल कर गई है ये चीज कि बातचीत नहीं हो सकती? नहीं ऐसा नहीं है, और कोई लड़ाई का कोई फैसला भी नहीं हुआ. लड़ाई से मुराद मतलब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं कौन सा कह रहा हूं, बात जाओगे जाके, आई नो, बट मैं ये कह रहा हूं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं. मैं देखिए हो क्या रहा है काशिफ, देखें जब आप इस किस्म की तहरीक के अंदर जाते हैं, इस मूवमेंट के अंदर जाते हैं, अब मैं अवाम के अंदर जाता हूं सारा वक्त, मुझे पता है कि मुझे अवाम से क्या फीडबैक आ रहा है. अब वो जो मेरे लिए खड़ा हो गया है, तो अब मेरी ये मजबूरी होगी. आज हमारी मीटिंग हो रही थी चौधरी परवेज इलाही के साथ, मुनिस और चौधरी परवेज इलाही आए हुए थे और मैं और खान साहब थे. हमारी मीटिंग होती पंजाब के गवर्नेंस के ऊपर हो रही थी, तो उसमें मैं उनको बता रहा था कि देखें जिस तरीके से आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर रिवायती सियासत जो होती रही है ना, वो होती रही है धड़े की सियासत. जब आपका धड़े में कोई होता है ना, तो रिवायती सियासत ये कहती है वो ठीक है गलत है, ये नहीं देखते मेरे धड़े का मैंने साथ खड़े होना है. इसलिए ये थाना कचहरी इतना अहम हिस्सा है इस रिवायती सियासत का. हमारा धड़ा जो है ना तहरीक इंसाफ का, वो है अवाम. तो अवाम की जो एक पोजीशन जो हमने उनको कहा, वो उस बुनियाद सवाल पे खड़े हो गए. हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है कि अगर हम उससे हटने की कोशिश करें तो हम हट सके. हटने की डेफिनेशन बताइए. मतलब उस बुनियादी असूल को कॉम्प्रोमाइज, बुनियादी असूल को. फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टी के अंदर एक बहस ये है कि चीफ से मुलाकात कर लें, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करें, खान साहब डायरेक्ट. इस किस्म की टैक्टिकल चीजों के ऊपर मेरा अपना मानना यह है, इमरान खान का सपोर्टर को इमरान खान पे इत्मीनान है. जो फैसला इमरान खान करेगा उसका वोटर कहेगा कि ठीक किया. पार्टी का क्या फैसला? पार्टी में वो एक से राय होती है, जैसे मैंने कहा. लेकिन फैसला क्या हुआ? ये फैसले का टाइम है सर. अब 24 घंटे 48 घंटे वाली बात है. यू रियलाइज एक टाइम होता है जब आप कहते हैं हाँ अगले हफ्ते कर लेंगे, महीने बाद कर लेंगे. नाउ दिस इज अबाउट नेक्स्ट 24 और 48 आवर्स. क्या कोई फैसला, कोई अप्रोच उधर से आई है? मैं जानता हूं कि अप्रोच चल रही थी, बातचीत और मुलाकात की बात भी हो गई थी, गो हेड भी हो गया था, वो अचानक रुक गया शहबाज गिल साहब के वाकये के बाद. क्या दोबारा कोई अप्रोच आई है? चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है. और क्या मुलाकात के लिए एटलीस्ट टैक्टिकली कि चले आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं, उस चीज के लिए ओपन है? हाँ, ये तो कभी खान साहब ने इसके ऊपर ना नहीं किया. इसके ऊपर तो खान साहब ने कभी भी नंबर ही बदल दिए थे. वो नंबर ब्लॉक किए थे. मुझे भी टीवी से पता चला नंबर ब्लॉक कर दिए. सारा कुछ नहीं बताते आपको. नहीं, उसमें से कुछ खुल भी गए थे. अच्छा, तो वो जो है अभी भी खुले हुए हैं. अभी भी खुले. अच्छा, ये जो है ना, असल बात जो है, आखिरी दफा कब लिखा आया था या लिखा भेजा गया था? व्हाट्सएप क्या हो रहा है? चलता रहता है मामला. देखिए ये कभी भी हमारे पाकिस्तानी है, बाहर वाले तो नहीं है. मैं तो आपको पता है आपके शो पे बैठ के मैं कितनी दफा बोल चुका हूं ऑन एयर. कल मैं मारिया मेमन के उसके अंदर सेगमेंट के अंदर कह रहा था सियासतदानों को हल निकालना चाहिए. मेरे ट्वीटे भी जो दिखा रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि सियासतदानों को बराह रास्त बात करनी चाहिए.
اور حل نکالنا چاہیے صورتحال کا. جدھر ہم ملک کو لے جا رہے ہیں, وہ جو بحران جس شدت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اسے ملک کا سر سیاستدان سے مراد آپ کی کیا ہے؟ بیکاز آئی ڈونٹ سی پالیٹیشینز, آئی سی پاور بروکرز ان پالیٹکس. مسئلہ یہ ہے سیاستدان کس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی پارٹی میں پالیٹیشینز نہیں ہیں. سم پالیٹیشینز آر فینٹاسٹک. جیسے آپ سے بات کرتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں بہت سے لوگوں سے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم سیاستدان ہیں, یہ مسئلہ ہے, ہم اپنی پاور کنسیڈ نہ کریں, ہم اپنی اسپیس کنسیڈ نہ کریں. یہ نہ ہو جمہوریت ہی چلی جائے. یہ بھی بڑی بات چیت چل رہی ہے آج کل پچھلے 24-48 گھنٹے میں جو حالات لگ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کس طرف کیا ہو جائے گا اس کے بعد. مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے کہ ان کو اب یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. ہاں میں کہا آنا چاہیے. اچھا آپ نے کہا پچھلے 24-48 یہ حالات نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات نظر آ رہے ہیں, بن رہے ہیں کچھ حالات جو ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا, اینی تھنگ کین ہیپن. بالکل. سو سیاستدان یہ کہتا ہے کہ یار نتھنگ از آف دا ٹیبل. ایگزیکٹلی کچھ بھی سیاستدان کہتا ہے لیٹس پروٹیکٹ جو ہماری ڈیموکریسی, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ دیٹ. جو بیسک گراؤنڈ ہے وہ چلے گا تو پھر چلے گا تو سیاست ہوگی. تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں ہماری کرسی ہے, طاقت ہمارے پاس ہے, وزیر اعظم ہمارا ٹھیک ہے, ساری مطلب فی الحال کم سیٹ ہے. جانے دے یار اس کے بعد. میں وہی تو بول رہا ہوں, یو ریئلائز بہت بڑی, کیا یہ خطرہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ساری بہت بڑی سیاسی, میں تو کب سے بول رہا ہوں, اور میں پچھلے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 3 ہفتے سے میری اس آواز کے اندر شدت آ گئی. میں اس لیے ٹویٹوں پہ ٹویٹیں اس لیے کر رہا ہوں, میں پروگرامز کے اندر یہ بول رہا ہوں کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. دیکھیں پہلے ان کو صرف سیاسی نقصان ہو رہا تھا فوری. آپ کو پتا, میں تو آپ کے پروگرام 4 مہینے پہلے کہا تھا یہ کریں حکومت, میرے لیے بہت اچھا ہے. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کراچی کے بائی الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا, کل کیا ہوا. این کیو ایم کو پنجاب کے بائی الیکشن دیکھیں جی, پنجاب کے بائی الیکشن دیکھیں. ایم کیو کو کل خیال اندازہ آیا گا نا جس دن میں نے کہا تھا کہ جس دن یہ جا کے کیمپین کریں گے تو ان کے ساتھ کراچی میں بڑی انٹرسٹنگ. میں صرف لوگوں کی, میں نے ویسے ایک ویژول دیکھا کل, اینڈ اٹ اسپیکس والیومز آف واٹ ہیپنڈ ان کراچی. اگر ہم چلائیں, یہ ہے کیمپ, یہ کیمپ دیکھیں ذرا. صحیح. دس ڈیفائنز دا کراچی الیکشن. بالکل. کہ ایک سے لے کر آخر تک تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہیں, ایک پلیٹ فارم سے کیمپس ایک ہیں, اور یٹ یو لوز بائی آلموسٹ ہاف دا مارجن. دیٹس اسٹیگرنگ. سوات میں یہ ہوا ہے, اے این پی کی سیٹ تھی, ہماری سیٹ نہیں تھی, سب نے مل کے الیکشن لڑا, پی ٹی آئی جیتا. پنجاب کے الیکشن آپ دیکھ لیں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, میں بھی سیاستدان ہوں, میں نے بھی الیکشن لڑے, مجھے بھی پتا ہے کہ آگے کو بہت تگڑا نظر آ رہا ہوتا تو بولتے ہیں یار ابھی نہ کراؤ الیکشن, ابھی آگے کر لو. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کلاسک ایگزامپل ہے نا, آگے کرواتے رہے ہمارے لوگ, کہتے ہیں ابھی نہ کرانا. لیکن یہاں پر جو نقصان جو ہو رہا ہے نا, اس سے یہ نقصان اس سے کہیں بڑا نقصان ہے کہ جو اگلے الیکشن کے اندر نقصان ہونا ہے. بٹ ایگزیکٹلی. اینڈ اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص اس بڑے نقصان کی طرف نہیں دیکھ رہا. اسپیس کنسیڈ ہو رہی ہے, جو بھی جیتے گا. اب یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دس از دی اینڈ گیم. اصل صاحب یہ اینڈ گیم شروع ہو گئی ہے. میں تو آپ سے یہ ڈٹرمن کرے گی کہ اگلے 15-20 سال اس ملک کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اور جو فیصلے سیاستدان کریں گے آج اور اگلے 30 دن کے اندر اندر, اس سے اگلے 15 سے 20 سال ڈٹرمن. اور اس میں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی اسپیس ہے, کوئی پولیٹیکل اسپیس ہے. اس ملک کے فیصلے کون کرے گا, کیسے ہوں گے یہ فیصلے اگلے, یہ آپ جو فیصلہ آپ کریں گے یہ اینڈ گیم ہے. 100% میں آپ سے اتفاق. اور میرا خیال ہے اگر آپ اپنے اپوزیشن کو دیکھیں, ویسی فروٹ فار تھاٹ, وہ سوچتے ہوں گے کہ عمران خان جیت گیا تو پھر اس نے صرف ان کو تو نہیں, پھر تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا اس نے. یہ تو خوف ہے. میں تو پولیٹیکل انالیسس کیا, میں سمجھتا ہوں اس کا 3.5 سال عمران خان رہے نا حکومت میں. ہماری کرٹیسزم جو ہے ایک مہنگائی کی ہوتی تھی, دوسری ہماری کرٹیسزم کیا ہوتی تھی, ہمارا سپورٹر میں لتر کس بات پہ مارتا تھا, یار تم ایک بندے کو تو پکڑ کے کنوکشن نہیں کرا سکے. وہ نظام عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کو خوف کس بات کا ہے, چاہے عمران خان چاہیں یا نہ چاہیں, وہ ایک نظام ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نظام ہے. کورٹس کا سسٹم اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے. ایون یہاں پر جو کرپشن کے زیادہ تر کیسز ہیں, ان کے اوپر کوئی اے ٹی اے کے پرچے تو ہم نے کروائے بھی نہیں ہے. یہ تو نیب کے بنائے ہوئے کیسز ہیں یا ان کے آپس کے بنائے ہوئے کیسز ہیں دونوں پارٹیوں کے. وہ اس نظام کے اوپر عمران خان کا کنٹرول نہیں ہے. عمران خان وزیر اعظم ہو بھی تو ان کو کسی بات کا خطرہ نہیں ہے. اگر ان کو کسی سے خطرہ ہے تو کورٹ سے خطرہ ہے یا نیب سے خطرہ ہے. اور نیب کے اندر کوئی ریفارم شفارم کی کوئی بات کرتے ہیں, کوئی اس کو نظام کو, کہ 2 بنیادی اصول کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیب کے بھی ایشو پہ بات چیت ہو چکی ہے, ہو سکتی ہے, اور ہم بیٹھ گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے, اور عمران خان سے مینڈیٹ لے کے بیٹھے تھے. 2 چیزیں پروٹیکٹ کرنی ہے. ایک یہ کہ نیب جو ہے وہ حکومت وقت کے کنٹرول میں نہ ہو, اور دوسری چیز یہ
نیب کسی کے کنٹرول میں نہ ہو. ویل سیڈ, بہت اچھا. میں بہت ہی خوبصورت آپ نے انٹروینشن کی. اور اسی سے ساتھ ساتھ کہ نیب کے پاس وہ اختیارات ہوں اور وہ اس کے پاس یہ کیپبلٹی ہو کہ یار اگر اسد عمر نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اس میں پھر پکڑا بھی جا سکے, اس کے اوپر مقدمہ بھی بن سکے اور اس کو سزا بھی ہو سکے. لیکن اگر اسد عمر نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہ مجھے نہیں پسند اسد عمر تو میں اس کو رگڑ نہ سکوں, اس بنیاد کے اوپر ادھر بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو آپ نے بات, میں پہلا بندہ ملا ہے مجھے, میں تو 3 ہفتے سے یہ بول رہا ہوں, میں اپنے ساتھیوں کو بھی بولتا ہوں, آپ پی ڈی ایم والوں کو چھوڑ دیں, میں اپنے ساتھیوں کو بولتا ہوں, میرے خیال میں ہم اس وقت نہیں سمجھ رہے کہ خطرے کی کس لیول پہ پہنچ گئے. اور یہ جس کو ہم اینڈ گیم کہہ رہے ہیں, وہ ہوتا ہے نا فائنل بیٹل جس کو کہتے ہیں, یا ڈیفائننگ بیٹل ہوتی ہے ایک, اس کے آپ کو کیا کیا نتائج ممکنہ نظر آ رہے ہیں؟ واٹ آل کین ہیپن, کس طرف جا سکتا ہے یہ معاملہ؟ ٹائم بہت ہے, تم کہنے جاؤ تھوڑی فکری ڈیبیٹ بھی کر لیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے, ایک اس کا امیجیٹ اس کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ کلائم ڈاؤن میں سکسیسفل ہو جائیں, پاکستان کے عوام کو پکڑ کے دبا دیں, سوشل میڈیا گیگ کر دیں, میڈیا کو کنٹرول کر دیں, تحریک انصاف کے اوپر لیڈروں کو اٹھا کے اندر پھینک دیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال پاکستان کے لیے اس سے پیدا ہوگی, کیونکہ جب آپ ایسے بند کرتے ہیں نا, نیچے پریشر کوکر چل رہا ہے اور آپ نے ڈھکنا اوپر رکھ کے پتھر رکھ کے رکھ دیا تو پھر وہ پھٹ کے کھلتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ صورتحال ایسی پیدا ہو کہ پھر لوگ بیٹھے ہوئے بولیں یار آخر میں نیشنل سیکورٹی کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا, یہ تو سسٹم ہی پورا ڈیریل ہو گیا تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا, تو چلو ہمیں نہیں پسند, ہم تو نہیں کرنا چاہتے انٹروینشن, لیکن ہمارے پاس چوائس کیا بچی ہے؟ انہوں نے ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں چھوڑی ہے. یہ میرے خیال میں ناممکن نہیں ہے. جتنی بھی انڈیکیشنز فوج سے آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے, بار بار کہتے ہیں. میرے خیال میں جینوئنلی ان کا یہ بلیف ہے کہ فوج کو انٹروینشن کرنے سے فوج کا نقصان ہے یہاں پہ. بٹ ایک سٹیج اگر آ جاتی ہے تو جیسے میں نے کہا نا, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس کے بعد. ان تمام چیزوں کو دیکھیں, اور سب کیا اپنے اپنے اختیار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک حد تک وہ ہے, ایک حد تک وہ بھی ہے نا, ایک حد تک وہ بھی ہے میری ذات. اور اس میں کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ آپشن ہو, لیکن وہ یہ کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس میرے لیے بہتری کا راستہ میں اپناتے ہوئے اپنا اور اس سے بڑا نقصان نہ کرا لوں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا انسان کو, ایک ذی شعور انسان یہ بھی کرتا ہے. میں ادھر سے آپ کے آگے جاؤں گا, جو میں بار بار بول رہا ہوں الیکشن, میں ہر دفعہ آج کل یہ کہتا ہوں یار یہ میرے خیال میں واحد حل ہے اس بحران سے نکلنے کا. یار تمہارے خیال میں اگر کوئی اور ہے تو تم بتا دو. اس وقت تو صرف یہ بتاتے ہیں ہم نب لیں گے, ہم پھاڑ لیں گے اور ہم دبا دیں گے. اس کے علاوہ وہاں سے تو یہ بھی نہیں ایکنالجمنٹ آتی کہ کوئی بحران ہے. ہاں, اینڈ ایک بریک لے لوں, لیکن میں اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہوئی ہے 4 سے 6 مہینے ہمارے سامنے آئی. ایک رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بدماش کے طور پر پریزنٹ کیا گیا ہے حکومت کی جانب, یعنی انقلاب آنا تھا, آگے رہنا تھا. اس جملے کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس بدماش ہے. کل پرسوں وہ باہر پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب صاحب یہاں پہ رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہے. رانا ثناء اللہ صاحب خود کچھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں جو سرکاری اختیار ہے نا, اس کو کون کیسے استعمال کرتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے. اگر آپ مجھے انٹیریئر منسٹر بنائیں, میں آئین اور قانون کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا تو میں ٹھیک ہے ایک وزیر ہوں, لیکن لوگ کہیں گے جی آپ کو تو پتا ہی ہے 27 کلومیٹر کا وزیر ہے, اس کے اختیار میں ہے کیا. لیکن اگر میں اس کو اس طرح استعمال کروں جس طرح پھر میں لوگوں کو اٹھاؤں, ان کو پھینٹے لگاؤں, اور پھر لوگ کہیں گے انقلاب آنا تھا, آگے رہنا تھا. دس از سچ این انفارچونیٹ سچویشن. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نون لیگ والے کیسے اس آرگیومنٹ کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جب نیکسٹ جو بھی اگر اسد عمر صاحب بھی اس جگہ آئے اور پارٹی نے کہا اسد عمر صاحب بن جائیں رانا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ سخت ہو جائیں, وہ کہیں گے بن جاؤ رانا ثناء اللہ. تو پھر رانا ثناء اللہ پھر ایک پوزیشن کا نام اور ایک کاروائی کا نام بن کے رہ جائے گا جو کوئی بھی اس سیٹ میں آ کے کر سکتا ہے. تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں, حوصلہ کریں تھوڑا سا. یہ پارٹیوں کے اختلافات بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ انہوں نے بہت غلط اسد عمر صاحب نے کیا ہو, لیکن کبھی بھی کچھ تھریش ہولڈز اور لائنز کراس نہیں کرتے, کیونکہ وہ لائنز آج آپ جب نئی لائنز ڈرا کر کے جائیں گے تو آنے والا وہاں سے شروع کرتا ہے, وہاں پہ ختم نہیں کرتا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. شہباز گل صاحب کا ایشو اب ذرا تھوڑا سا, کیونکہ اتنی بڑی خبریں آ رہی ہیں, ایوری ڈے از اے نیو ڈے ود بگر نیوز اینڈ دی پریویس ڈے.
انکوائری بھی ہو گئی اور پولیس کو دوبارہ 2 دن کی کسٹڈی دے دی گئی ہے. واٹ از یور ویو آن دیٹ؟ انتہائی افسوسناک ہے. جو بالکل واضح ڈاکیومنٹڈ میڈیکل رپورٹ کے اندر آ گیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا تھا, اس کے بعد اس کا فزیکل ریمانڈ واپس دینا جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن بہت ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ کیا کیا جائے گا. بٹ ناؤ اتنی لائم لائٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ دے کین اسٹل کراس اے لائن, یا تشدد ہو سکتا ہے؟ جس طرح وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں, کہتے ہیں سر بالکل نہیں ہوا. ارے تو میڈیکل رپورٹوں کے اندر آ گیا یار, بالکل اسے لوگوں نے دیکھا. میں وہی بولوں نا کہ اس کو تو لائیو کورٹ کے اندر قمیض اتار کے دکھا چکا ہے یار. وہ تو کمرہ پورا عدالت کا بھرا ہوا تھا پہلے دن جب ان کو پہلے دن عدالت میں پیش کیا گیا, تو اس کا آگے سے جملہ یہ تھا کہ میں نے قمیض اتارنے کے بعد کہتے ہیں تو میں شلوار بھی اتار دیتا ہوں. تو وہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا گیا تھا. اچھا یہ بھی ہے کہ جو اس قسم کے تشدد کے ساتھ جو بھی اس سے نکلوا بھی لیں گے, اس نے قانون میں کہیں کھڑے نہیں ہونا ہے. وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ عدالتی پروسیس کے اڑ جانا ہے اس نے. لیکن اس وقت جو ہے ٹھیک فیصلے کرنے کی صلاحیت جو ہے نا حکومت کے اندر, وہ بالکل مفلوج ہوئی ہوئی ہے. اتنی زیادہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹینشن سٹریس اتنا زیادہ ہو گیا ہے, کوئی بلڈ پریشر کی گولیاں شولیاں دیں, ان کو نارملائز کریں, ورنہ تو یہ اپنے لیے ملک کا تو نقصان کرا ہی رہے ہیں, اپنے لیے غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تقریر پر بھی عمران خان صاحب کی لائیو تقریر دکھانے پر پابندی پیمرا نے لگائی ہے, لیکن اٹس کوائٹ پاسبل کہ دس از اونلی دا بگننگ. یہ ممکن ہے کہ اگلے چند دن بعد آئے کہ آپ تقریر ہی نہیں دکھا سکتے, یا اینی تھنگ کین ہیپن, یہ اریسٹ بھی ہو سکتے. لیکن یہ ویئر ڈو یو سی تھنگز گوئنگ فرام ہیئر آن نیکسٹ 7 days؟ ڈو یو تھنک کہ ہم 7 دن بعد فرض کریں اگلے منڈے کو ادھر ہی بیٹھے ہوں گے تو اسی طرح کے کچھ نئے ایشوز, سیریس ایشوز بٹ ناٹ دیٹ سیریس ایشوز پہ بات کر رہے ہوں گے, یا آپ کو لگتا ہے کچھ گیم چینجر چیزیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ 7 دن جو ہیں, جیسے میں نے کہا نا, اگلے 30 دن کے فیصلے جو ہیں وہ تو اگلے سے 15-20 سال ڈٹرمن کر دیں گے. لیکن اس 30 دن کی بھی جو ڈائریکشن ہے نا, وہ اس اگلے ہفتے کے اندر رکھی جائے گی. اس اگلے ہفتے کے فیصلے جو ہے نا, ادھر سے ہی وہ پھر آگے نظر آنا شروع ہو جائے گا. مجھ سے صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا یار دیکھیں یہ تو ہم آپ کے اوپر پرچے کاٹیں گے, آپ ہمارے اوپر پرچے کاٹیں گے, اس سے تو ملک کا بڑا نقصان ہوگا, اور یہ دیکھیں وہ کے پی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پرچے. میں نے کہا جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پرچے ہم آپ کے اوپر کاٹیں, آپ ہمارے اوپر کاٹیں تو اس سے نقصان ہوگا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں جب جا کے بات کرتا ہوں اپنے لوگوں سے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار تمہارے اوپر خود 13 پرچے کٹے ہوئے, تو اس وقت نقصان نہیں ہو رہا تھا ملک کا. یہ آپ کو نون والے نے فون کیا؟ جو کوئی بھی تھا, پی ڈی ایم والے تھے, انہوں نے فون کیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب تو کیا چاہ رہے تھے کہ کیا ہونا, سیز فائر ہو جائے؟ ہاں کہ نہیں وہ پرچے رکوا دیے جائیں. ٹھیک ہے نا, نہیں مجھے سمجھائیں دوبارہ, مجھے سمجھائیں کہ ہم آپ پہ پرچے کر لیں لیکن آپ ہاں مطلب یہی بنی نا, کہہ تو یہ نہیں رہتے, وہ تو کہہ تو رہتے کہ ہماری طرف سے بھی جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا. ہماری طرف سے جو ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, آپ کی طرف سے جو ہونے والا ہے وہ کریں نا. انٹرسٹنگ ہے, دیکھیں ون ون سچویشن ہے. لیکن چلے ویری اسمارٹ گائے ہو مسٹ ہیو کالڈ یو اپ اینڈ سیڈ دس. نہیں وہ کم سے کم اس آدمی میں اتنا تو شعور تھا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں آج کل کے حالات میں تو وہ بہت بہتر انسان ہے جس کو کم سے کم یہ تو شعور ہے کہ ہاں اس سے یار آگے نقصان ہو رہا ہے. مجھے تو خیال میں ان کو زیادہ تر لوگ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں نا, وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے فیصلوں کا ان کو خود کو کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہر چیز کی ہم لاجک بھی ڈھونڈتے ہیں نا, ہم جو کہتے ہیں کہ یار یہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آئی لک ایٹ پی ایم ایل این لارجلی پیپلز پارٹی, تو آئی انڈرسٹینڈ ان کی پالیٹکس کیا ہے. آئی موسٹ پارٹ اگری ود یو کہ ان کے پاس فی الحال اسپیس ہی نہیں ہے, پالیٹکس جتنی ہے تو چاہ رہے ہیں کہ اسپیس بنے اور ہم گھسیں کسی طرح بیچ میں. لیکن وہ مسلم لیگ نون جو ووٹ کو عزت دو, ہم کانسٹیٹیوشنلزم, ہم آئین اور قانون کی بالادستی, آئندہ سے فیصلے پارلیمان کرے گی, سیاستدان کریں گے, اسے چلتے چلتے, یا واٹ آر دے تھنکنگ؟ ان کو بھی اب اگلا الیکشن ہی دیکھ رہے ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ یو ڈن سم تھنگ, یا یو آر ایکچولی دے تھنک یو آر ویری بیڈ فار دس کنٹری؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 سے 13 کا جو پیپلز پارٹی کا دور تھا نا, آپ نے بڑے غور سے دیکھا, پارٹی کو جانتے بھی ہیں اچھے طریقے سے, سب بار سے دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ پارٹی تباہ ہونے کے لیے جا رہی ہے. ایک پارٹی جو 4 دفعہ پاکستان میں وفاق کی حکومت بنا چکی تھی, وہ تباہ ہونے جا رہی ہے. لیکن جو چلا رہے تھے نا, ان کو نہیں نظر آتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جس ٹریجیکٹری کے اوپر مسلم لیگ نون ہے, جس دن سے مسلم لیگ نون بنی ہے, وہ اپنے کمزور ترین پیریڈ کے اوپر جا رہی ہے. وہ 2002 کا الیکشن چھوڑ دیں کہ ادھر مشرف صاحب نے کیا ہوا ہے, نواز شریف کو باہر نکالا ہوا ہے, کلیمپ ڈاؤن ہوا ہوا ہے, نئی پارٹی کھڑی کر دی بیچ میں کنگز پارٹی بن گئی, وہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن حقیقی معنوں میں عوام کے اندر روٹس کے لحاظ سے
جتنا زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے پچھلے 4 مہینے میں، جب سے نون بنی ہے، جب سے نہیں ہوا تھا. سو جو ان کے لوگ ہیں، ان کی ایک اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے ساتھ ہیں. احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، اور بہت سارے لیڈرز ہیں جو پہلے دن سے ادھر کھڑے ہوئے. تو ان سب کے لیے یہ ظاہر ہے ہمارے سے تو نہیں بات کرتے، تو ہمیں تو نہیں پتا وہ اندر کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بات چیت کا کوئی آپ کو لگتا ہے فائدہ ہوگا اس میں؟ 100%. میں ہمیشہ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی؟ میں شاید آپ ہی کے پروگرام پہ مثال دی تھی، بھائی پاکستان انڈیا کے حالات دیکھیں کہ کیا ہیں. خراب سے خراب تر وقت کے درمیان ڈی جی ایم او پاکستان کا ڈی جی ایم او انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے، ہاٹ لائن ہوتی ہے. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ میرے خیال میں وہاں پر اس وقت تجزیہ یہ ہے کہ آپ الیکشن مانگیں گے وہ ہم دے نہیں سکتے، یہ ایک سب سے بنیادی تجزیہ ہوگا نا. نہیں، اس بات کرنے سے کیا روکتا ہے؟ اس سے پھر بھی بات کی جا سکتی ہے نا کہ اچھا ٹھیک ہے یار چلو الیکشن کرا دے. وہ ہوتا تو کوئی ٹیبل پہ تو رکھا جاتا ہے. میرے خیال میں وہاں پہ تجزیہ یہ ہے کہ یار اس وقت ساری ہماری جو ہے نا قوتیں تحریک انصاف کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں، اس سے بہتر ٹائم نہیں، ان کو جا کے کچل دو. اب یہ کچل دو ایک غیر سیاسی سوچ تو ہو سکتی ہے، کچھ چلا نہیں جاتا سیاسی جماعتوں کو یار. آئی ایم شیور جب پالیٹیشین سے سوچتا ہوگا کہے گا کہ اگر ہم کچل دیں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، اگر نہ کچلا کے واپس آ کے ساڈا کی بنے گا. مطلب یہ بھی تو ہوتا نا کہ دیٹ ایلیمنٹ، آئی تھنک ایوری ون از تھنکنگ اباؤٹ دیٹ ایلیمنٹ کہ واٹ اف زور اس وجہ سے زیادہ زور زبردستی سے سیاستدان نہیں کچلا جاتا. آپ نے 90s کا اتنا بڑا آپریشن کراچی میں کر لیا، یہ تو ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا. کتنا بڑا آپریشن کیا آپ نے. الطاف حسین ختم ہوا، ایم کیو ایم ختم ہوئی. ایم کیو ایم کب ختم ہوئی؟ ختم سے مطلب کمزور کب ہوئی؟ ایم کیو ایم کمزور اس دن ہوئی جس دن آلٹرنیٹ سیاسی آلٹرنیٹو کراچی والوں کو نظر آیا. جس دن ان کو عمران خان اور تحریک انصاف نظر آئی نا، انہوں نے کہا یار بہت ہم نے سپورٹ کیا ایم کیو ایم کو، لیکن یار یہ تو نہیں کر سکے جو کہتے تھے، چلو ان کی طرف جاتے. پولیٹیکل آپ کا جو مد مقابل ہے وہ سیاست سے ہی ختم ہوتا ہے، وہ انتظامی کارروائی سے نہیں ختم ہوتا. آخری 2 سوال اسد صاحب، نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے وہ اس شو میں ملیں، نیکسٹ ویک لیٹس اسیوم ملتے ہیں، عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے آپ کے خیال میں یا نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی. میری مطلب انشاءاللہ بھی ہے، یہ میری امید بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے. ستمبر کے مہینہ بڑا اہم ترین مہینہ، اس میں وہ ضمنی الیکشن بھی آنے ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور خبریں مارکیٹ کی یہ ہیں کہ اسی دوران بہت سے فیصلے بھی آنے ہیں، اور نااہلی کا فیصلہ بھی ایک بڑا فیصلہ اسی دوران ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نااہل کر دیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں فیصلہ تو بڑا واضح نظر آتا ہے، خواہش تو یہی ہے کہ نااہل کر دیا جائے اور عمران خان کو نکال دیا جائے. اب وہ سوال صرف یہ ہے کہ وہ بالکل وہاں پہ لے جا کے کیا یہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا ہے، یعنی اس کہ بیٹھ کے یہ بات کہ یار اچھا میاں صاحب کو بھی آن دو، چلو پھر آپ کو بھی نہیں کرتے، چلو دونوں آ جائے، یہ اس کے لیے کرنے جا رہے ہیں یا بالکل پتنگ بننے جا رہے ہیں؟ کوشش یہ ہے، ظاہر ہے یہ مقدمہ لڑا جانا ہے عدالتوں کے اندر، یہ سیاستدانوں نے نہیں اس کا فیصلہ کرنا. اور ہمارا عدالتی نظام جو ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت جمہوریت اس وقت بچی ہوئی ہے تو وہ بچی ہوئی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ پھر بھی کافی حد تک 100% شاید نہ ہو لیکن کافی حد تک آج بھی آزاد فیصلے کرنے کے، خاص طور پہ بڑے کورٹس جو ہیں اس کے اندر صلاحیت رکھتا ہے. آخر میں اسی سوال سے میرا سوال نکلا، آپ نے کہا کہ ہمیں کہا جائے گا کہ جناب اب میاں صاحب کو واپس آ لینا. اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ذرا آپ خان صاحب کے ساتھ بڑے اکثر ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب یا تو پھر آپ دونوں باہر ہوں گے یا دونوں اندر ہوں گے، فیصلہ آپ کر لیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ تو کہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا؟ رول آف لا، قانون کے مطابق کورٹ فیصلہ کرے. اگر کورٹ کو کوئی نظر آتی ہے گنجائش، قانون کے اندر گنجائش نظر آتی ہے میاں نواز شریف کو لانے کی، کورٹ یہ فیصلہ کر دے گا. سیاسی ڈیل کے طور پہ ہم یہ نہیں کریں گے. کورٹ اگر فیصلہ کر لے گا ہم قبول کر لیں گے. ہم کورٹ میں جب جائیں گے تو ہمارا موقف یہی ہوگا کہ کوئی قانون کے اندر گنجائش نہیں ہے موجود. لیکن میں ہر دفعہ اس جواب کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ خوف کوئی نہیں ہے سیاسی میں. لے آئے میاں نواز شریف کو عمران خان کے سامنے کھڑا کر دیں، کوئی ہمیں خوف نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان پھر بھی 2/3 سے آئے گا. اسد عمر صاحب، سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، ہمارے صبح تھے. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।